बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। कल ईद है। कराची समेत मुल्क भर में मुसलमान खौफ के साए में ईद मनाएंगे। हम तो भूल ही गए कि दीन के मुताबिक ईद कैसे मनाई जाती है। कराची के शहरियों को कानून के रखवाले ईद के दिन खाल छिन जाने और उतार लेने के खौफ से बचा गए तो बड़ी बात होगी। कल अदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज भी रास्ते में ही है कि हकीमुल्लाह का दस्ते रास्त पकड़ लिया गया। अंजाम मुज़ाकरात अल्लाह ही जाने। आलमी इदारे कह रहे हैं बिजली की पैदावार ना बढ़ाई गई तो पाकिस्तान का वजूद कायम नहीं रहेगा। खतरनाक तज्जिया है, हुकूमत को ख्याल करना होगा। पाकिस्तानी वो कौम है जिन पर हर रोज एक नई क़यामत का नुज़ूल होता है। एक बला दहशत गर्दी की शक्ल में उनकी जान के दर पे है। हमारे अस्पताल महफूज हैं न दरसगाहें। खुदा के हुजूर सजदा रेज होने वाले मस्जिद जाते हैं तो दिल में लाख खदशे मौजन रहते हैं। अमन के दुश्मन जो खुद को खालिस मुसलमान समझते हैं चाहते हैं कि नमाज ईद खौफ के साए में अदा हो। ये लोग दीन के नाम पर मसाजिद में आग व खून का खेल खेलने से नहीं चूकते। फिर अक़लियतों को यहाँ अमान क्यों कर मिले? बाजार में खरीदारी के लिए आने वालों की वापसी कटी फटी लाशों की शक्ल में होती है। शहर धमाकों से गूंजते हैं, सायरन बजाती एम्बुलेंसेज दरअसल हमारी बेबसी का मातम करती हैं। बच्चे घरों में महफूज हैं, ना गली मोहल्लों में। नाम के शहर हैं मगर असल में जंगल हैं जंगल, जहां दंदनाते दरिंदे मासूम फूलों को मसल देते हैं मगर उनका पता भी नहीं चलता। एक अजाब महंगाई की शक्ल में हम पर मुसल्लत है। कहने को हम फलाही रियासत हैं मगर हुकूमत ही हर रोज महंगाई का बम गिराती है। कभी बिजली की कीमत बढ़ाकर झटके लगाती है, कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके गरीबों की जान निकालती है। एक नौहा तवानाई बहरान का है जिससे सनतें बंद हो रही हैं और मजदूर बेरोजगार। ऐसे में फिर गरीब का चूल्हा कैसे जले, रोटी कैसे पूरी हो? आज दिहाड़ी लग गई, कल क्या होगा? एक फिक्र है, एक वसवसा है, एक खौफ है जिसके साए में गरीब जिंदगी गुजार रहे हैं। कल ईद है और कराची समेत मुल्क भर के मुसलमान इसी खौफ के साए में ईद मनाएंगे। इस खौफ ने ना हमें दीन का रहने दिया न दुनिया का। हम भूल गए इस त्यौहार की हकीकत क्या है, इसके तकाजे क्या हैं, दीन के मुताबिक ईद कैसे मनानी चाहिए। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती साहब, ईद हमें किस तरह से मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लम्मा क़दिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-मदीनता वलहुम यौमान यलअबून फ़ीहिमा। के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उनके साल में त्यौहार के 2 दिन थे। उनसे पूछा गया कि ये दिन किस लिए हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया, कि हम ज़माने जाहिलियत में इन 2 दिनों में मेले ठेले लगाते थे, खेल तमाशे करते थे, नाओ नोश की महफ़िलें सजदी थी। यानी अपनी सिफली ख्वाहिशात, अपने जज्बात को तस्कीन पहुँचाने के लिए वो तरह तरह के सादो सामान का एहतमाम करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने फरमाया कि क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मौज मनाने, रंगरलियाँ मनाने और जश्न मनाने या मेले ठेले सजाने की बजाय 2 मुतबादिल दिन मुकर्रर कर दिए हैं, यौमुल अदहा व यौमुल फितर। एक ईद उल अदहा का दिन है और एक ईद उल फितर का दिन है। मुफ्ती साहब, ये फरमाइए ईद उल अज़हा के अहकामात क्या हैं? मोमिन की जो ईद होती है, नमाज फजर के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद सब मुसलमान आम मामूल से हटकर खुले मैदान में जमा होते हैं और इज्तिमाई तौर पर
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ بندگی بجا لاتے ہیں اور 2 رکعت نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی جمعیت کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کی وحدت کا اظہار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات اور اس کی کبریائی کا اعلان کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید الفطر میں صدقہ فطر واجب کیا تاکہ نادار جو مسلمان ہیں، نچلے طبقات ہیں، ان کے لیے بھی ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اور خوشی منانے کا ایک موقع پیدا ہو جائے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر قربانی کی عبادت کو مشروع کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے بندگی کی نیت سے اس کی بارگاہ میں حلال جانور کو قربان کر کے اس کی رضا کو حاصل کرے، اس کے مقدس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کی اتباع کا شرف حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو گوشت حاصل ہو اس سے ناداروں کی اور مسکینوں کی یا زیر دست طبقات کی مدد بھی کرے اور ان کو بھی خوشی منانے کا ایک موقع فراہم کرے۔ عید الفطر کے دن سنت اسے قرار دیا گیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ افطار کر کے، کچھ کھا پی کر یا چند کھجوریں تعداد میں کھا کر نماز عید کے لیے جائے، اور عید الاضحیٰ کے دن سنت اسے قرار دیا گیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھائے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہو وہ کھائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گا یا فاقہ کرے گا، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر قربانی کا گوشت جلد میسر آ جائے تو اس سے افطار کرنا یا کھانا یہ مستحب ہے۔ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ تمام دن؟ یہ جو ماہ ذو الحجہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا خیر من هذه الایام العشر، کہ کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہیں کہ جن میں بندہ مومن کو نیکی کا اجر ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے تو اس کا اجر بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، کہ اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہوتا سوائے اس خوش نصیب مومن کے کہ اپنی جان اور متاع مال جو کچھ بھی تھا اس سب سمیت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور جان سمیت سب اس کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور پلٹ کر واپس کچھ بھی نہ آیا۔ اسی طرح سے سورہ الفجر میں کہ والفجر ولیال عشر، کہ اس میں 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ جب بندہ اللہ کے نام یا صفات کی قسم کھاتا ہے
تو وہ تو اپنی بات کے یقین دلانے کے لیے کھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم فرماتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنی قسم کی نسبت کا شرف عطا کرنے کے لیے، اس کی تقدیس اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ معروف عالم دین ہمارے ساتھ تھے۔ یعنی عید کے دن بڑے اہم ہیں، ان کو اپنے رشتہ داروں، محلے داروں اور نادار طبقے کے ساتھ خوشیوں میں شامل کرتے ہوئے گزارنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ کراچی کے شہریوں کو قانون کے رکھوالے عید کے دن کھال چھن جانے اور اتار لینے کے خوف سے بچا گئے تو بڑی بات ہوگی۔ کراچی میں جس خوف کا راج ہے، یہ خوف عید الاضحیٰ کے نزدیک کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ قربانی ایک فریضہ ہے، مگر کراچی میں جو شہری یہ فریضہ ادا کرنے کی سوچتا ہے، ایک پریشانی اس کی جان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کا مشکل مرحلہ سر کر لیا تو کھال بچانے کی فکر۔ یہ سب کو پتا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال پر پہلا حق ضرورت مندوں کا ہے، مگر کراچی میں کھال کی ضرورت مندوں تک پہنچانے کے چکر میں پڑنے والوں کے لیے اپنی کھال بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی برس سے کراچی کی روایت رہی ہے۔ کراچی میں کھال پر اپنا حق جتانے کے لیے کھال چور مافیا وجود میں آ چکے ہیں۔ کسی نے سیاسی چھتری تلے پناہ لی ہوئی ہے، کوئی نام نہاد مذہبی تنظیموں کے چھتر چھایا میں دھندا کرتا ہے اور کوئی کلن تنظیموں کے جھنڈے تلے کھالیں اکٹھی کرتا ہے۔ کھال کے لیے پرچیاں تو عید سے پہلے بانٹتی جاتی ہیں۔ ابھی قربانی کا جانور گاڑی سے اتر کر گھر نہیں پہنچتا کہ اس کی کھال کی پرچی پہلے متعلقہ گھر میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے یا اس کے جانور کو۔ خبر سرکار کو بھی ہے، اس لیے یہ عید پر کھالیں اکٹھی کرنے کا ضابطہ اخلاق جاری ہوتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں تو اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں ہوا، مگر اس بار کراچی میں ہونے والے ٹارگیٹڈ آپریشن کی وجہ سے کچھ امید ہوئی ہے۔ ڈی جی رینجرز نے کہہ دیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قانون کے رکھوالے عید کے دن کھال چھن جانے اور کھال اتار لینے کے خوف سے کراچی کے شہریوں کو بچا گئے تو بڑی کامیابی ہوگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ہارون رشید صاحب۔ ہارون رشید صاحب، یہ جو عید ہے اس پر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ بہتری آئے گی اور یہ دیر پا ہوگی؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک آدھ دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی 1.5 سال لگے گا آپریشن میں، مرحلہ وار میرا اندازہ ہے۔ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، پہلا، دوسرا شروع ہونے والا ہے، پھر تیسرا مرحلہ ہوگا۔ یہ 95 کی طرح نہیں ہے۔ 95 میں صرف ایک گروہ تھا، اب 6-7 گروہ ہیں۔ 4 کا سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ خود پولیس تھی جس کی اب تطہیر کی گئی ہے، کچھ نہ کچھ طالبان ہیں، مذہبی فرقہ پرست گروہ ہیں، اور بھی ہیں جرائم پیشہ جو ہیں، لینڈ مافیا ہے، منشیات والے ہیں۔ تو جب سچویشن بے قابو ہوتی ہے تو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسے مزمن مرض کہتے ہیں طب کی اصطلاح میں۔ یہ سادہ سا مرض نہیں ہے، لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے اور مجبوریاں بھی بہت ہیں۔ مثلا یہ کہ پولیس کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، لیکن سندھ پولیس تو اس قابل نہیں تھی، ساری بھرتیاں سفارشی تھیں اور خبر نکل جاتی تھی۔ تو رینجرز کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے پولیس کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کچھ اور شرائط ہیں، مثلا یہ کہ عدلیہ میں، میڈیا میں، انتظامیہ میں اور آپریشن کرنے والوں میں ہم آہنگی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے پہلی دفعہ بگننگ ہو گئی ہے۔ جب وزیر اعظم نے آ کے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا کہ گواہ کچھ اور کہہ رہا تھا، ملزم کچھ اور کہہ رہا تھا اور میجسٹریٹ کچھ اور کہہ رہا تھا، وہ شوکت رنداوا کیس تھا نا، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے صاحبزادے نے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے، قبر کشائی نہیں ہو گئی۔ بھائی جنرل آصف کا جب مسئلہ تھا تو قبر کشائی ہوئی تھی، پاکستان کے آرمی چیف سے زیادہ اہم تو وہ نہیں ہے، اتنا بڑا اس وقت کرائسس تھا، اور دنیا کی 4 بیسٹ لیبارٹری سے ان کے ٹیشوز ٹیسٹ کرائے گئے تھے اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جنرل آصف کو زہر نہیں دیا گیا۔ تو اب یہ جو خوف کا راج ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ یہ جب شہریوں کو جتنا یقین ہوتا جائے گا وہ تعاون بڑھتا جائے گا، حکومت میں اعتماد آتا جائے گا، آپریشن کرنے والوں میں اعتماد آتا جائے گا۔ دیکھیے 13D کی جگہ 23A1 لا تو آ گیا، مگر اس کے باوجود عدالتیں ضمانت لے رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے لے رہی ہیں۔ اور میڈیا میں بہت سے اخبار نویس اوبلائزڈ ہیں، بہت سے اخبار نویس خوفزدہ ہیں، اور خبر پوری نہیں دی جا رہی ہے۔ پوری سوسائٹی کو سٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ ملکوں اور قوموں کی حفاظت اقوام کیا کرتی ہیں، فوجیں نہیں کیا کرتی، صرف حکومت نہیں کیا کرتی۔
لیکن یہ غنیمت ہے کہ پہلے سے کوہین زیادہ ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں، کافی امید ہے کہ آپریشن جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا، اور کافی امید ہے کہ کسی گروہ کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ انصاف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نئے جو قوانین آئے ہیں، آرڈیننس نیا آیا ہے، گواہوں کو، ججوں کو تحفظ 3 مہینے تک فوجی اور سول ادارے کسی کو اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں اور خطرہ ہو تو گولی چلا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ اگر ان پر گولی چلائی جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا، بہتری آئے گی، اب یہ irreversible ہو گیا ہے سارا معاملہ اور اب یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا، ابھی اس کا ٹیکسٹ جاری نہیں ہوا ہے، وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن کر دیے ہیں لیکن ٹیکسٹ جاری نہیں ہوا، اس کو اوپن اینڈڈ ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے یعنی 3 مہینے کا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض مجرموں کے معاملے میں جہاں بیان حلفی دے دیا جائے کہ مجرم خطرناک ہے، زیادہ مہلت دی جانی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے دورہ اپنا ملتوی کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نپولین نے کہا تھا کہ گیدڑوں کا وہ لشکر ظفریاب ہوگا جن کا لیڈر ایک شیر ہوگا، اور شیروں کا وہ لشکر ناکام ہو جائے گا جس کا لیڈر ایک گیدڑ ہوگا۔ لیڈر کی جرت پہ بڑا انحصار ہے۔ نواز شریف صاحب کی بیسک پالیسی درست ہے لیکن حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جنرل کیانی کو کافی دن ہو گئے، اب انہیں جانا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ رینجرز ایک اعتبار سے فوج کا ہی حصہ ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ سویلین حکومت کی تحویل میں ہیں اور انہی کی تحویل اور قیادت میں ہونے چاہیے، لیکن سندھ حکومت کو کوآپریشن بڑھانا ہوگا اور بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن اب پہلی بار ہم 96 کے بعد بہتری کی امید کو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اگر کامیابی اس میں ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں 1.5 سال تک لگ سکتا ہے، دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی باقی ہے، یہاں اگر کامیابی ملی تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت، وفاقی حکومت اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، ایک اچھی خبر ہوگی، کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی قوم کے لیے کہ ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں، یہ آغاز ہو سکتا ہے؟ یہ اچھی کامیابی نہیں ہوگی، یہ تاریخ ساز کامیابی ہوگی، یہ ایک جنگ ہے۔ اس کے بعد آپ بلوچستان میں یہی کر سکتے ہیں، نرمی بھی کریں، مراعات بھی دیں۔ بلوچستان کے لوگ تو نوکریاں چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے، اور حق حکمرانی چاہتے ہیں، حتیٰ کہ باغیوں میں سے بھی بہت سے لوگ نوکری ہی چاہتے ہیں اور دلجوئی بھی چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ قبائلی علاقے میں کرنا ہوگا، پختونخوا میں کرنا ہوگا۔ خدا سے دعا کریں کہ عمران خان کنفیوژن سے نکل جائیں، نون لیگ کنفیوژن سے نکل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے سال موسم بہار میں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، دعا تو یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور خلوص نیت سے کوشش بھی یہ ہونی چاہیے، تو وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سال 1.5 سال پاکستان کی کے مستقبل کا فیصلہ کر دے گا۔ جتنی زیادہ کلیئرٹی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، انہیں تاریکی سے روشنی میں لے جاتا ہے، اور شیطان کافروں کا ولی ہے، انہیں روشنی سے تاریکی میں لے جاتا ہے۔ ہمیں کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ واضح ہوں، آپ پرائرٹیز واضح ہوں، پھر اسٹریٹجی بنتی ہے، پھر عمل کا مرحلہ آتا ہے، اور جب ویژن کلیئر ہو، اسٹریٹجی ٹھیک ہو تو اور خلوص نیت ہو تو نتیجہ نکل کے رہتا ہے۔ جو نیک نیتی سے کی جانے والی کوشش ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ مجھے نیک نیتی تو لگتی ہے، باقی جو ہے وہ اس کے لیے وقت لگے گا، لوگوں کو یقین آنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن ایک ایک سیڑھی چڑھ کے دیکھیے، جو منزل چھت پہ پہنچتے ہیں، جو وہ پیما ہوتے ہیں، وہ اگلے قدم کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ چوٹی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اگر اس میں کامیابی ہوئی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہو، کراچی میں حالات بہتر ہو جائیں اور پھر اس سے پورے ملک میں یہ بہتری، امن پھیلنا شروع ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کامیابی کا سہرا یا اب تک جو کامی ملی ہے یہ کس کے سر جاتا ہے؟ رینجرز کے؟ کیونکہ یہ بھی سوال ہوتے تھے کہ 22 سال سے رینجرز وہاں ہیں لیکن ناکام رہی۔ نہیں، ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے، یہ تو بچگانہ بحثیں ہیں، ایسے کنفیوز کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہونا تو پولیس کے ذریعے چاہیے تھا، پولیس کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں گیا۔ کامیابی یہ صرف رینجرز کی نہیں ہوگی، یہ سبھی کی کامیابی ہوگی، یہ سندھ حکومت کی بھی کامیابی ہوگی جتنا وہ تعاون کرے گی، اور پہلے سے زیادہ تعاون کر رہی ہے۔ پولیس کے تبادلے سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ رینجرز کی کامیابی ہوگی، یہ فوج کی کامیابی ہوگی، ان سب سے زیادہ یہ وزیر اعظم کی اور ان کی پارٹی کی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ آخری فیصلہ انہوں نے صادر کیا ہے، اور یہ پورے ملک کی کامیابی ہوگی۔ اور اس میں ان نیچرل وے، بالکل فطری انداز میں کوئی ہیرو بھی ابھر سکتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ ابھرے تھے۔ پچھلی دفعہ فتح کا جشن نہیں منایا جا سکا، اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اگر کامیابی ہوئی تو فتح کا جشن منایا جائے گا اور یہ قوم ادوار سے نکل جائے گی۔
جی بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امید اچھی رکھنی چاہیے، کراچی میں اسی طرح سے آپریشن چلتا رہا تو تقریباً 1.5 سال میں کافی بہتری آئے گی اور اس دفعہ عید پر لوگ کم خوف کا شکار ہوں گے۔ امید اچھی رکھنی چاہیے، سمت جو ہے وہ درست نظر آ رہی ہے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ کل عدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز بھی راستے میں ہی ہے کہ حکیم اللہ کا دست راست پکڑ لیا گیا۔ انجام مذاکرات اللہ ہی جانے۔ ہفتے کے روز پاک فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے جنرل کیانی نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ قومی قیادت نے شدت پسندوں سے بات چیت کا راستہ چنا ہے اور پاک فوج اس عمل کی حمایت کرتی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آئین پاکستان میں رہتے ہوئے ڈھونڈا جائے۔ جنرل کیانی کے خطاب میں واضح پیغام تھا کہ مذاکرات سے اگر مسئلے کا حل نکلتا ہے تو فوج کو بہت خوشی ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو فوج بھرپور طاقت کے استعمال کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ نے اس تاثر کی بھی تردید کر دی کہ حکومت کو فوج کی ناکامی کی وجہ سے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں۔ جنرل کیانی کے کہنے کا مطلب تھا کہ قوم کو سوات کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں وہ دن یاد رکھنا چاہیے جب اسلحہ بردار جتھے اسلام آباد سے 100 کلومیٹر دور سوات میں تھے جن سے قوم کی جان پاک فوج نے ہی چھڑائی۔ پاک فوج کے سربراہ کا یہ بیان جمعے کو چاروں صوبوں میں ہونے والے بم دھماکوں کے بعد سامنے آیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے حکومت کے لیے پیغام تھے۔ مقصود یہ تھا کہ حکومت جان لے کے دہشت گردوں کا نیٹ ورک شہروں میں سرائیت کر چکا ہے، جہاں چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایک مقصد مذاکرات کے لیے حکومت کو دباؤ میں لانا بھی ہو سکتا ہے جس کی رفتار سست لگ رہی ہے، مگر دوسری طرف افغانستان میں حکیم اللہ محسود کا دست راست پکڑا گیا ہے۔ لطیف محسود امریکی فوج کی حراست میں ہے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لطیف محسود کی گرفتاری سے طالبان سے مذاکرات کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے گرفتاری افغانستان میں ہوئی ہے، پاکستان اس سے کیوں متاثر ہوگا؟ اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسفزئی۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، یہ جو لطیف محسود کی گرفتاری ہے اب وہ حراست میں ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے مذاکرات پر فرق پڑے گا؟ آنے والے دنوں میں ہم کوئی کارروائی میں تیزی دیکھ سکتے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو پاکستان کی حکومت نے یا فوج نے نہیں پکڑا، یہ پاکستان سے نہیں پکڑے گئے، یہ افغانستان میں لوگر صوبے میں پکڑے گئے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ وہاں پہ جو اطلاع آ رہی ہے، جو رپورٹس ہیں، یہ افغانستان کی انٹیلیجنس سے بات چیت کرنے گئے تھے اور بیچ میں پھر امریکیوں نے حملہ کیا اور ان کو پکڑ لیا اور افغان انٹیلیجنس یا فوج جو ہے وہ دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ افغان انٹیلیجنس سے ان کا کیا معاملہ تھا، یہ اس کا جواب ابھی نہیں آیا۔ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ان طالبان کے قبضے میں تھے، کچھ قیدی تھے، ان کی رہائی کے لیے شاید معاملہ ہو رہا تھا۔ تو یہ مختلف سوالات ہیں ذہن میں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے افغانستان میں کابل میں یہ بات ہے کہ شاید یہ پاکستانی طالبان لطیف مسعود کے ذریعے افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان کوئی بات چیت کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سارے ایسے سوالات ہیں کہ ان کا فی الحال ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن یہ بڑی ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی طالبان ان کی گرفتاری کا بدلہ لیتے ہیں تو وہ تو افغان حکومت، انٹیلیجنس اور امریکہ کی فوج سے لینا چاہیے جنہوں نے ان کو پکڑا ہے، اور یہ پھر افغانستان کیا کرنے گئے تھے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں ان کا جواب فی الحال سامنے نہیں آیا۔ جی رحیم اللہ صاحب، یہ فرمائیے کہ اس طرح سے تو اور واضح نہیں ہو رہا کہ نہ جانے یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے، کتنے غیر ملکی ہاتھ سے ملوث ہیں، کون کون اپنے مقاصد نکالنا چاہ رہا ہے اس سب میں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ہمیشہ ہم یہ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندر تو جنگ ہو رہی ہے، اور یہ جنگ کہاں سے آئی؟ یہ تو افغانستان سے آئی ہے۔ وہاں پہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے جنگ شروع کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف اور افغان حکومت کے خلاف، اور پھر دیکھیں القاعدہ کے لوگ پاکستان آ گئے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی، لیکن القاعدہ کے پیچھے کون ہے، القاعدہ کو کون مار رہا ہے؟ تو یہ سارے معاملات اس طرح ہیں کہ یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کے کن لوگوں سے رابطے ہیں، کیسے رابطے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اکثر پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ اس میں ہندوستان، انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، انڈیا کو کافی ابھی ایک انفلوئنس حاصل ہوا ہے افغانستان میں۔ انہوں نے $2.1 بلین افغانستان کو دیے ہیں،
اور ان کے وہاں پر کافی روابط ہیں، کافی اثر ہے، تو اس کو ابھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے انڈیا کی حکومت کو شواہد دیے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا کی مداخلت افغانستان کے راستے سے ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی مداخلت فاٹا میں ہے۔ یہ سارے جو اس طرح کی شکایتیں ہیں پاکستان کو، اس کا ابھی تک انڈیا نے جواب نہیں دیا، انڈیا انکار کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، نیٹو کے باقی ممالک ہیں، القاعدہ والے ہیں، یہ سارے غیر ملکی ہیں، اور پاکستان میں بھی کافی ان لوگوں کا کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں۔ ابھی آرمی چیف نے حال ہی میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر جو خلاف ورزی کا الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پر، اس کی تحقیقات کروا لی جائیں اور اس طرح سے نہ کیا جائے۔ بھارتی چیف نے جو الزامات لگائے ہیں اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس کو بھی ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آرمی چیف نے ہفتے کے روز ہی تقریب میں یہ بھی کہہ دیا، اپنے خطاب میں یہ کہہ دیا کہ کمزوری نہ سمجھا جائے، فوج مکمل طور پہ اس چیز کی طاقت رکھتی ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، جس طرح وہ سوات کی مثال دے رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کو ایک موقع فوج دے رہی ہے، ورنہ پوری تیاری ہے اور پوری اہلیت ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کی فوج؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو لائن آف کنٹرول کی بات کی ہے کشمیر میں، تو وہاں پہ بھارت ہم لوگ ابھی گئے تھے۔ بھارت میں تو ایک عجیب و غریب فضا ہے، وہاں تو ایک جنگ کی فضا پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان سے بدلہ لینے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے جو فوجی مارے گئے کشمیر میں، اس کا الزام وہ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں بھارتی شیلنگ اور فائرنگ سے جو لوگ جاں بحق ہوئے، فوجی اور غیر فوجی، ان کا ذکر بھارت میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی طرف سے کوئی فائرنگ ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے، یک طرفہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیغام دیا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے کہ دیکھیں لائن آف کنٹرول میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان نے کافی صبر سے کام لیا ہے، پاکستان کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ اور بھارت کے آرمی چیف جو ہیں وہ بڑے ہی ایگریسو قسم کے بیان دے رہے ہیں۔ بھارت کا میڈیا، بھارت کی پارلیمنٹ، وہاں پہ انتخابات کا ابھی سماں ہے، انتخابات پہلے اسٹیٹس میں کچھ ہونے والے ہیں، پھر اگلے سال وہاں پہ پورے انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کافی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف بات کر کے۔ میرے خیال میں یہ اس طرح کے ایشوز کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسے آسان معاملات نہیں ہیں، یہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ میرے خیال میں بھارت کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آپ نے جو ذکر کیا مذاکرات کا، تو دیکھیں آرمی نے تو پہلے بھی کہا اور اب بھی کہا، آرمی چیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت جو بھی گائیڈ لائن دے گی فوج اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ فوج کے ضرور تحفظات ہیں، جب ان کے اوپر حملے ہوں گے، جب ان کے ایک جرنیل ایک حملے میں دیر بالا میں شہید ہوں گے، تو ان کو ظاہر ہے شکایت بھی ہوگی، تحفظات بھی ہوں گے، اور کچھ فوج میں میرے خیال میں لوگ چاہیں گے کہ ان سے بات نہ کی جائے، لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ اظہار اس بات کا ہو رہا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، پرامن حل نکالنا چاہیے، لیکن اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو پھر یہ پیغام بھی ہے کہ فوج کے پاس اور بھی آپشن ہے، طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا واضح پیغام ہے اور بات چیت کو موقع دیا جا رہا ہے، لیکن اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو پھر اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں۔ بہت بہت شکریہ رحیم الوی صفزئی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے۔ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت میں جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی میں جو غیر ملکی ہاتھ ہیں وہ بھی واضح تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں بجلی کی پیداوار نہ بڑھائی گئی تو پاکستان کا وجود قائم نہیں رہے گا، خطرناک تجزیہ ہے، حکومت کو خیال کرنا ہوگا۔ بجلی کی پیداوار نہ بڑھائی گئی تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاکستان کے بارے میں یہ تجزیہ امریکی جریدے ٹائم کا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں کوئلے کے 186 ارب
टन ज़खायर 1 लाख मेगावाट बिजली के मुसावी हैं और विंड पावर से 3,46,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के इस्तेहसाल से ये वसाइल महदूद हैं। दरामदी तेल पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ने तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। अमरीकी जरीदे ने पानी और बिजली के वजीर ख्वाजा आसिफ के हवाले से लिखा है कि अगर आइंदा 3 या 4 साल में तवानाई के मसले को हल न किया तो पाकिस्तान महफूज नहीं होगा। हम आखिरकार अंजाम को पहुंच जाएंगे। वजह साफ जाहिर है कि बिजली नहीं, पानी नहीं, रोजगार नहीं, पैसा नहीं, फिर पीछे क्या बचेगा। इसलिए समझना होगा ये हमारी बका का मसला है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में शुमार होता है। दहशतगर्दी ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौजों के निकलने के बाद तालिबान कार्रवाइयां बढ़ गईं तो खून रेजी में तेजी आ सकती है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर जराइम अलग गजब ढा रहे हैं, जबकि भारत से तनाज़ात की वजह से सालाना बजट का 19% फौज के लिए वक्फ है। अखबार के मुताबिक ये रकम तरक्याती मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। गर्ज मसाइल का एक अंबार है जिसके नीचे पाकिस्तान दबा है। तज्जिया ये है कि बिजली की कमी ने पाकिस्तान को खुशहाली से कोसों दूर कर दिया है। जीडीपी की नमू औसतन 3% है, जो गुर्बत के खिलाफ जंग और रोजगार के नए मौके के लिए नाकाफी है। टाइम का ये तज्जिया बहुत खतरनाक है। हकीकत के कितना करीब है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मईशत के मामलात पर गहरी नजर रखने वाले फर्रुख सलीम साहब। फर्रुख सलीम साहब, क्या वाकई हालात इतने खतरनाक हो सकते हैं अगर मईशत में बेहतरी न आई, तवानाई बहरान हल ना हुआ? उसामा साहब, किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के जो 2 बड़े पिलर्स होते हैं उनमें से एक माशी तहफ़्फ़ुज़ होता है, इकनॉमिक सिक्योरिटी जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, और दूसरा जो है वो उसकी मिलिट्री सिक्योरिटी या फ़ौजी सिक्योरिटी कहलाई जाती है। नवाज़ लीग को हुकूमत संभाले हुए 4 महीने के लगभग हो गए हैं और जो वादे किए गए थे उनमें से जो सबसे 3 बड़े वादे थे हुकूमत संभालने से पहले, वो पहला वादा बिजली के सेक्टर का था, दूसरा वादा जो है वो इकॉनमी के हवाले से था, और तीसरा वादा जो है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से था। तो जो पहला वादा है वो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत संभालने के 60 दिन के अंदर अंदर नवाज़ लीग ने 480 अरब रुपए का बंदोबस्त किया और जो गर्दशी कर्जाजात इकट्ठे हुए थे वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे जो हैं वो पे कर दिए गए। और उसके नतीजे में हुआ ये कि जो पीपल्स पार्टी के दौरान हुकूमत 7-8 हज़ार मेगावाट प्रोडक्शन होती थी वो बढ़ के 15-16 हज़ार मेगावाट तक पहुँच गई। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो बिजली के सेक्टर के हवाले से मैं समझता हूँ कि नवाज़ लीग ने एक बड़ा मस्बत किस्म का कदम उठाया है। इकॉनमी का जहाँ तक ताल्लुक़ आता है तो एक वाज़ेह सी तस्वीर नज़र आती है कि इकॉनमी नवाज़ लीग के कंट्रोल से बाहर है, उसके कंट्रोल में नहीं आ रही। जो सबसे बड़ा इशू वहाँ आ रहा है वो है हुकूमत की आमदन और उसके अखराजात में जो इतना बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से हुकूमत को बेतहाशा रुपए छापने पड़ रहे हैं। स्टेट बैंक कहता है कि पहले 45 दिनों में नवाज़ लीग की हुकूमत के दौरान कोई 590 अरब रुपया छापा गया है, जिसका मतलब ये है कि हर घंटे तकरीबन 55 करोड़ रुपया छापा जा रहा है, हर मिनट लगभग 90 लाख रुपया मिनट का छापा जा रहा है। और सबसे बड़ा इशू जो अवाम का आ रहा है इसी वजह से वो महंगाई के हवाले से आ रहा है। बहुत किस्म के जो महंगाई के बम पड़ रहे हैं अवाम के ऊपर, बिजली का बम है, पेट्रोल का बम है और फिर डॉलर का बम है, जिसमें कि रुपए की जो इंटरनेशनल कीमत है वो इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तीसरा सेक्टर जो तीसरा वादा था इंतहा पसंदी का और दहशतगर्दी का, उसमें हकीकत ये है कि पिछले 4 महीनों में लगभग 1800 पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुई हैं, यानी कि औसतन 15 पाकिस्तानी जानें रोज़ाना के बेसिस पे नवाज़ लीग की हुकूमत के दौरान ज़ाया हो रही हैं। लगभग 13 सुसाइड ख़ुदकश हमले हुए हैं और 120 दिनों में कोई 155 ब्लास्ट मुल्क भर में जो हैं वो फटे हैं। अवाम नहीं जानती कि उनको किस तरह निजात दिलाई जाए, चाहे डायलॉग किया जाए या ताकत का इस्तेमाल किया जाए, ये हुकूमत ने फ़ैसला करना होगा। अवाम ये चाहती है कि कुछ भी किया जाए, उनको इन बम धमाकों से, इन खुदकश हमलों से और जिस रफ्तार से पाकिस्तानी जानें ज़ाया हो रही हैं उनसे किसी तरह से निजात हासिल की दी जाए। फर्रुख सलीम साहब, इस सब से निकलने का हल क्या है? किस तरह से ये मईशत को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, तवानाई बहरान जो है हल किया जा सकता है? क्योंकि 3-4 साल के अंदर ये सब कुछ करना होगा, वरना हालात शायद काबू से बाहर हो जाएं।
मैं समझता हूँ कि 3-4 साल भी शायद बहुत लंबा अरसा है। हमें पहले साल में ही करना होगा, पहले साल में ही इकॉनमी की सिमत सीधी करनी होगी। इकॉनमी को जो बीमारियां लाहक हैं, बिजली के सेक्टर में जो बीमारियां लाहक हैं, उनका सही डायग्नोसिस करना होगा, वरना उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। बिजली की पैदावार तो बढ़ चुकी है मुल्क में, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जो बीमारी है वो सही तरह डायग्नोज नहीं की जा रही। टीका जो लग रहा है वो 18 करोड़ बिजली के सार्फिन को लगाया जा रहा है नर्ख बढ़ाने की सूरत में, और जो असल बीमारी है वो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के जो बिजली घर हैं, असल बीमारी वहाँ पाई जाती है, और टीका जो है वो आवाम को लगाया जा रहा है। टीका जो है वो बिजली घरों को भी साथ में लगाना चाहिए और उनको एफिशिएंट करना ज़रूरी होगा। अगर आप टीका गलत जगह पे लगाए चले जाएंगे तो शायद शॉर्ट टर्म में तो बिजली का मसला आपने किसी हद तक दूर कर दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म मसाइल जो हैं वो दूर नहीं हुए हैं। इकॉनमी के हवाले से जब तक आमदन और अखराजात में वो जो फ़र्क है, जो डेफिसिट है, जो खसारा आ रहा है, उसको दूर नहीं कर पाएंगे तो उस वक्त तक इफ़रात ज़र भी चढ़ती चली जाएगी, रुपए की वैल्यू भी गिरती चली जाएगी, और पाकिस्तानियों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी गिरती चली जाएगी। और इसके साथ साथ फिर हमारी जो शख्सी तहफ़्फ़ुज़ है, जो हमारा माशी तहफ़्फ़ुज़ है, वो इस बुरी तरह मुतासिर होगा कि जो टाइम ने जिस डायरेक्शन का जिक्र किया है, जो सिमत हमें दिखा रहा है, कि खुदा ना करे कि उस सिमत में पाकिस्तान चलने लगे। यानी सिविल वॉर की सिचुएशन भी हो सकती है, जिस तरह हमने पहले देखा है कि इतने ज़्यादा मुजाहरे होते हैं सड़कों पर, हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। या IMF के पास जब हम गए हैं, मजबूरन कहा गया कि वहाँ पर जाना पड़ा है, उससे कोई बेहतरी आएगी? इतने 6 अरब 6.5 अरब डॉलर मिलने से कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए, आपने बजा फरमाया कि IMF के पास जाने के अलावा कोई और हरबा, कोई और सिमत हमारे पास नहीं बची थी। डॉलर्स का जो रिज़र्व थे वो इतनी बुरी तरह गिर गए थे। खौफ की बात यह है कि जो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स जो हमें पाकिस्तान के अंदर चाहिए, वो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें बाहर वाली कोई ताकत आके समझाए कि आपकी आमदन बहुत कम रह गई है, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आप बिजली का सेक्टर जो है उसको सही तरह नहीं संभाल पा रहे, आप इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी, कोई ठोस किस्म का प्लान जो है वो नहीं बना पा रहे। ये सारी चीज़ें हमें ख़ुद करनी होंगी, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करते रहें कि टाइम जैसा रिसाला या IMF जैसी कोई ताकत बाहर से आके हमें ये समझाने की कोशिश करे। हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी लीडरों के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने उन्हीं को वोट डाल के ऑफिस में लाए हैं। ना तो IMF हमें ठीक कर पाएगा और ना ही कोई और बैरूनी ताकत जो है वो हमें सीधी सिमत पे चला सकेगी। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इलेक्टेड जो सियासी सिविलियन लीडर हैं उन्हीं के शोल्डर्स पे पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूख सलीम साहब। ना सिर्फ टाइम मैगजीन बल्कि फ़रूख सलीम साहब का भी तज्जिया यही है कि 3-4 साल नहीं बल्कि फौरी तौर पर कुछ करना होगा, वरना मईशत की ज़मूर हाली उस हद को पहुँच जाएगी कि वापसी की गुंजाइश नहीं रहेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।